अगर काम वक्त पर और सफाई से होगा तो बाकी के 50 लाख भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन याद रहे लड़की, जमेरात को सिर्फ एक बार हवेली से बाहर निकलती है, उसके बाद तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फोन की दूसरी तरफ से आने वाली भारी और सर्द आवाज ने जैसे ही ये जुमला मुकम्मल किया, शाहवीर ने गहरा सांस लिया और सिगरेट का धुआं हवा में उछाल दिया। उसकी गहरी ब्लैक आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ एक पेशावर शिकारी के चेहरे पर होता है। मुझे मेरा काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है शाहवीर। अगर किसी काम का एडवांस पकड़ ले तो मौत भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। बस अपना बैलेंस तैयार रखना। शाहवीर ने इंतहाई धीमे लेकिन कांटदार लहजे में जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। उसने मेज़ पर रखी हुई तस्वीर को दोबारा उठाया। ये तस्वीर उसे उसकी क्लाइंट ने भेजी थी। 20-22 साल की एक इंतहाई मासूम और खूबसूरत लड़की, जिसकी बड़ी बड़ी गजाली आंखें तस्वीर में भी जैसे कोई कहानी सुना रही थी। मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी। शाहवीर ने तस्वीर पर उंगली फेरते हुए एक सर्द मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई। इतनी खूबसूरत लड़की और इतने खतरनाक दुश्मन। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपने 1 करोड़ रुपए से मतलब है। उसे बताया गया था कि इस लड़की का नाम अनाया है और वो शहर की सबसे बड़ी और बाअसर हवेली के मालिक की इकलौती वारिस है। वो हद से ज़्यादा पर्दादार और शर्मीली थी, इसीलिए वो हफ्ते में सिर्फ एक बार यानी जुमेरात के दिन हवेली से बाहर निकलती थी, ताकि शहर के मशहूर पाक बीबी के मज़ार पर चादर चढ़ा सके। हवेली के सख्त पहरे से बाहर उसे मारने का यही एक वाहद और बेहतरीन मौका था। जुमेरात का दिन आ चुका था और सूरज ढलने के करीब था। मज़ार पर लोगों के बेपनाह हजूम था। ज़ायरीन की आमद और रफ्त जारी थी और हर तरफ कव्वाली की गूंज और रोद की खुशबू फैली हुई थी। शाहवीर इस वक्त मज़ार के कोने में खड़ा था। उसने अपने पॉलिश्ड रूप को बिल्कुल बदल लिया था। इस वक्त वो एक मलंग के हुलिये में था। सर पर बड़ा सा अमामा, गले में मोतियों की मालाएं और एक बड़ा सा शॉल ओढ़े हुए, जिसके अंदर उसने अपनी लोडेड गन छुपा रखी थी। उसकी नज़रें मज़ार के मेन गेट पर टिकी हुई थी। ठीक 5:30 बजे मज़ार के गेट पर एक काली चमकती हुई लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही फ्रंट सीट से 2 कद्दावर और अलर्ट बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने चारों तरफ गहरी नज़र डाली और फिर पिछला दरवाज़ा खोला। गाड़ी से वो बाहर निकली। शाहवीर की नज़रें जैसे उस पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। वो लड़की सर से लेकर पाँव तक काले अबाए और नकाब में छुपी हुई थी। सिर्फ उसकी 2 बड़ी बड़ी सुरमई आंखें नजर आ रही थी। इन आंखों में बला की कशिश और एक अजीब सी पाकीज़गी थी। वो इतने हजूम में भी एक अलग ही चमक रखती थी। उसके चलने के अंदाज में एक हया और वकार था जो किसी का भी दिल मोह ले। शाहवीर ने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद को झंझोड़ा। शाहवीर, होश में आओ। तुम यहाँ इश्क लड़ाने नहीं, सवारी पूरी करने आए हो। अनाया दोनों बॉडीगार्ड्स के पहरे में मज़ार के अंदर दाखिल हुई। शाहवीर मलंगों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पीछे बढ़ने लगा। मज़ार के अंदर ख़वातीन वाले हिस्से में मर्दों का जाना मना था, इसलिए शाहवीर बाहर ही रुक गया। वह जानता था कि अंदर गोली चलाना खुद को फंसाने के मुतरादिफ होगा, इसलिए उसने प्लान के मुताबिक मज़ार के बाहर गाड़ी के पास उसका इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। तकरीबन आधे घंटे बाद अनाया मज़ार की हाज़िरी देकर वापस बाहर की तरफ आई। इस वक्त मज़ार के अहाते में ज़ायरीन का रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लोगों का एक रेला आया, जिसकी वजह से बॉडीगार्ड्स अनाया से चंद कदम दूर हो गए। शाहवीर के लिए यही सबसे बेहतरीन मौका था। अनाया अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी और बॉडीगार्ड्स हजूम को हटाने में मसरूफ़ थे। शाहवीर ने चादर के अंदर से गन पर गिरफ्त मजबूत की। निशाना बिल्कुल अनाया के दिल पर लिया। उसकी उंगली ट्रैगर पर थी। बस एक सेकंड का खेल था और कहानी ख़त्म हो जानी थी। लेकिन बिल्कुल उसी लम्हे जैसे ही शाहवीर ट्रैगर दबाने लगा, एक छोटे बच्चे ने भागते हुए अनाया का अबाया पकड़ लिया और अनाया इस बच्चे की तरफ देखने के लिए नीचे होगी। ठा शाहवीर की गन से गोली निकल चुकी थी, लेकिन निशाना चौंक गया। गोली अनाया को लगने के बजाय गाड़ी के शीशे पर जा लगी। शीशा जोरदार धमाके से टूट कर बिखर गया। गोली चली, गोली चली। मज़ार के अहाते में एकदम चीखो पुकार मच गई। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बॉडीगार्ड्स ने फ़ौरन अपनी गन्स निकाली और पोजीशन संभालने की कोशिश की, लेकिन हजूम इतना ज़्यादा था कि वो अनाया तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे।
عنایا خوف سے کانپتی ہوئی گاڑی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں موت کا خوف صاف دکھا جا سکتا تھا۔ شاہویر نے دیکھا کہ دوسرا فائر کرنا اب ممکن نہیں تھا، کیونکہ باڈی گارڈز الرٹ ہو چکے تھے اور پولیس کی گاڑیاں بھی مزار کے باہر پہنچنے والی تھی۔ اگر وہ اب یہاں سے بھاگا تو پکڑا جا سکتا تھا، اور اگر وہ عنایا کو چھوڑ دیتا تو اس کا 1 کروڑ کا کانٹریکٹ ختم ہو جاتا۔ اس کے ذہن میں بجلی کی تیزی سے ایک پلان آیا۔ اگر میں اسے ابھی مار نہیں سکتا تو اسے یہاں سے غائب کر دیتا ہوں، بعد میں سکون سے اپنے ٹھکانے پر لے جا کر اس کا کام تمام کر دوں گا، اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں گئی۔ شاہویر نے ملنگ کی چادر پھینکی، نقاب سے اپنا آدھا چہرہ چھپایا اور ہجوم کو چیرتا ہوا عنایا کی طرف بڑھا۔ عنایا خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک شاہویر نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر کلوروفارم بے ہوشی کی دوا ملا رومال رکھ دیا۔ عنایا نے تڑپنے اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی نازک انگلیاں شاہویر کے مضبوط بازو کو نوچنے لگیں، لیکن شاہویر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چند ہی سیکنڈز میں عنایا کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اس کا وجود بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ شاہویر کے بازوؤں میں جھول گئی۔ شاہویر نے اس کے بے ہوش وجود کو تیزی سے اٹھایا۔ بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مزار کے پچھلے راستے کی طرف بھاگا، جہاں اس نے اپنی ایک پرانی آمسک گاڑی کھڑی کر رکھی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے عنایا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا، اوپر ایک چادر ڈالی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے شہر کی مصروف سڑکوں پر غائب ہو گیا۔ شہر سے دور ایک ویران اور سنسان علاقے میں شاہویر کا ایک خفیہ فارم ہاؤس تھا۔ یہ ایک پرانی وضع کی عمارت تھی جہاں دور دور تک کوئی نہیں آتا تھا۔ شاہویر اکثر اپنے بڑے مشنز کے بعد یہاں آ کر چھپتا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس کے کمرے میں صرف ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا، جس کی پیلی روشنی پورے کمرے میں پراسرار سا ماحول پیدا کر رہی۔ شاہویر نے عنایا کو کمروں کے بیچوں بیچ رکھی ایک لکڑی کی کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ نرمی سے لیکن مضبوطی سے باندھ دیے تھے۔ وہ خود چند قدم دور کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی بے ہوش تھی۔ اس کا کالا عبایا دھول سے تھوڑا اٹا ہوا تھا اور اس کا چہرہ اب بھی سیاہ ململ کے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ صرف اس کی لمبی گھنی پلکیں نظر آ رہی تھی، جو بے ہوشی میں بھی اس کے چہرے پر گرا گزرتی لہروں کی طرح لگ رہے تھے۔ شاہویر نے اپنی سگریٹ بجھائی اور اپنی چمکتی ہوئی تیز دھاڑ والے گن میز سے اٹھائی۔ کھیل ختم کرنے کا وقت آ گیا مس عنایا۔ اس نے سرد لہجے میں خود کلامی کی اور عنایا کی طرف بڑھا۔ میں بھی دیکھوں تو صحیح، جس چہرے کی قیمت 1 کروڑ روپے لگی ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ کم از کم مرنے والے کا چہرہ تو دیکھ لینا چاہیے۔ چہرہ چھپانے والے قاتل کو۔ شاہویر نے کرسی کے پاس جا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور انتہائی دھیمے سے عنایا کے چہرے پر بندھا ہوا وہ سیاہ نقاب آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کیا۔ جیسے ہی نقاب مکمل طور پر ہٹا، شاہویر کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ اس کا پورا وجود جیسے برف کی طرح جم گیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ گن چھوٹ کر نیچے قالین پر گر پڑی۔ کمرے کی مدھم پیلی روشنی میں جو چہرہ اس کے سامنے تھا وہ کسی پری کا معلوم ہوتا تھا۔ گورا چٹا رنگ، تراشا ہوا ناک، گلابی مخملی ہونٹ جو خوف کی وجہ سے شاید تھوڑے نیلے پڑ رہے تھے، اور پیشانی پر آنے والی چند سیاہ زلفیں جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ اتنی معصوم اور خوبصورت تھی کہ شاہویر جیسا بے رحم اور سنگ دل قاتل بھی یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک اتنی تیز ہو گئی کہ اسے خود اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن اس چہرے میں کوئی ایسی مقناطیسی کشش تھی، کوئی ایسا جادو تھا جس نے شاہویر کے اندر کے جلاد کو ایک ہی پل میں گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ وہ مسحور سا ہو کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ اس کا ہاتھ خود بخود بڑھا اور اس نے انتہائی نرمی سے، جیسے وہ کوئی شیشے کی نازک گڑیا ہو، اس کی پیشانی پر آئی زلف کو ہٹا کر کان کے پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی تڑپ اور نرمی تھی۔ وہ بھول چکا تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے مارنے کے لیے اس نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں۔ بالکل اسی لمحے عنایا کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی مخملی پلکیں آہستہ آہستہ اٹھنے لگی۔ شاہویر فوراً ایک دم پیچھے ہٹا، لیکن اس کی نظریں اب بھی عنایا کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ عنایا نے جیسی اپنی سرمئی آنکھیں کھولی، دھندلی روشنی میں اسے اپنے سامنے ایک لمبا چوڑا مضبوط ہیکلو ہیرو نظر آیا۔
جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک عجیب سی گہری چمک تھی۔ وہ خوف سے سہم گئی اور اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بندھے ہوئے تھے۔ تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ عنایت کی کانپتی ہوئی شہد جیسی میٹھی آواز کمرے میں گونجی۔ خوف کے مارے اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے۔ شاہویر نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کا پیشہ تھا، اس کی ساکھ تھی، اور دوسری طرف وہ پہلی نظر کا سحر تھا جس نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ عنایت کی شہد جیسی میٹھی اور لرزتی ہوئی آواز ابھی کمرے میں گونجی ہی تھی، اور شاہویر اس کا جواب دینے کے لیے لب کھول ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی پینٹ کی جیب میں رکھا فون تیز وائبریٹ کرنے کے ساتھ بج اٹھا۔ اس اچانک آئی رکاوٹ پر شاہویر نے بیزاری سے گہرا سانس لیا۔ اس نے جیب سے فون نکالا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ شاہویر کے کام کا یہ اصول تھا کہ اس دنیا میں کوئی کسی کو اصل نام یا پہچان سے نہیں جانتا تھا۔ سب کوڈ ورڈز اور خفیہ نمبروں پر بات کرتے تھے۔ شاہویر نے عنایت کے خوفزدہ چہرے پر ایک آخری گہری نظر ڈالی، اپنی گن کو نیچے سے اٹھا کر کمر پر ٹانسا اور بغیر کچھ بولے تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور بھاری لکڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ باہر کوریڈور کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اس نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ وہ لڑکی مری نہیں ہے، مزار پر فائر مس ہو گیا اور وہ وہاں سے غائب ہو چکی ہے۔ میڈیا اور پولیس میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، وہ لڑکی کہاں ہے؟ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے وہی جانی پہچانی بھاری اور غصے سے بھری آواز آئی۔ شاہویر کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، وہ کہیں غائب نہیں ہوئی، وہ اس وقت میرے پاس ہے، میری قید میں۔ کیا؟ دوسری طرف والا آدمی ایک پل کے لیے چونکا، پھر اس کے لہجے میں راحت اور صفا کی لوٹ آئی۔ بہت اچھے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی کے ابھی اس کا کام تمام کرو، میں تمہارے باقی کے 50 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ مجھے اب وہ زندہ نہیں چاہیے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جناب؟ شاہویر نے اپنی سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، بس 2 منٹ دیں، اس کی زندگی اب ختم ہی ہونے والی ہے۔ میں آپ کو ثبوت کے طور پر اس کی لاش کی تصویریں واٹس ایپ کر دوں گا، پھر اپنا بیلنس کلیئر کر دینا۔ ٹھیک ہے، مجھے تصاویر کا انتظار رہے گا۔ وہ آدمی فون کاٹنے والا تھا کہ شاہویر کے ذہن میں عنایت کا وہ معصوم چہرہ گھوم گیا۔ اس کے اندر کے تجسس پسندی جاگ اٹھی۔ ایک بات تو بتائیے دلاور صاحب، شاہویر نے اس کا فرضی نام لیتے ہوئے پوچھا، وہ لڑکی آخر آپ کی کون ہے اور آپ اس معصوم کو کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ یہ سنتے ہی دوسری طرف موجود شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تمہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شاہویر، یاد رکھو تم صرف ایک کرائے کے قاتل ہو، کوئی جج یا پولیس والے نہیں جو مجھ سے سوال جواب کرو۔ تمہیں تمہاری رقم مل رہی ہے نا، تم صرف اپنا کام کرو اور منہ بند رکھو۔ اس سے پہلے کہ شاہویر کچھ اور کہتا، دوسری طرف سے فون غصے میں کاٹ دیا گیا۔ شاہویر نے فون کان سے ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اسے کسی کا اسی طرح آرڈر دینا پسند نہیں تھا، لیکن اپنے پروفیشن سے مجبور تھا۔ اس نے فون جیب سے میں ڈالا، گن ہاتھ میں پکڑی اور دوبارہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عنایت کرسی پر بندھی خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی شاہویر اندر آیا، اس کی نظریں سیدھی شاہویر کے ہاتھ میں موجود گن پر پڑی۔ شاہویر بنا کوئی وقت ضائع کیے بھاری قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس نے گن لوڈ کی اور اس کا رخ سیدھا عنایت کی پیشانی کی طرف کر دیا۔ اس کا چہرہ اس وقت بالکل سپاٹ اور بے رحم تھا، جیسے وہ پہلی نظر کا سحر اب غائب ہو چکا ہو۔ آخری دعا مانگ لو لڑکی، تمہارا وقت ختم ہو گیا، شاہویر نے سرد اور بھاری آواز میں کہا۔ یہ سنتے ہی عنایت کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ بے بسی سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ ہلانے لگی اور روتے ہوئے چلائی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے کسی کا کیا نقصان کیا؟ شاہویر کا دل اس کے رسیلے رونے پر ایک پل کے لیے پگھلا، لیکن اس نے اپنی گرفت مضبوط رکھا۔ عنایت روتے ہوئے آگے بولی، مجھے مت مارو، میری شادی ہے، میں تو بس آخری بار پاک بی بی کے مزار پر اپنے آنے والے کل کی دعا مانگنے اور چادر چڑھانے آئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے میری ماں کے پاس جانے دو، موقوف میری شادی ہے۔ یہ جملہ جیسے ہی شاہویر کے کانوں سے ٹکرایا، وہ ایک دم بری طرح چونک گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں جم گیا۔
اس نے حیرت اور جھٹکے سے انایا کی طرف دیکھا۔ انایا روتے ہوئے اپنے ہاتھ کرسی کے ہینڈل پر مار رہی تھی اور اسی حرکت کے دوران اس کے عبائے کی آستینیں تھوڑی پیچھے سرک گئی۔ شاہویر کی نظریں جیسے اس کے نازک گورے ہاتھوں پر پڑی، اس کی سانسیں رک گئی۔ انایا کی گوری ہتھیلیوں اور کلائیوں پر گہرے سرخ رنگ کی انتہائی خوبصورت اور باریک مہندی رچی ہوئی تھی، جو اس کے دلہن ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ مہندی کی خوشبو جو اب تک کمرے میں عود کی خوشبو کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اب شاہویر کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی جس کی چند دنوں میں شادی ہونے والی تھی، جو اپنی نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے مزار پر دعا کرنے آئی تھی، کوئی اس کو اتنی بے رحمی سے کیوں مارنا چاہتا تھا؟ شاہویر نے گن آہستہ آہستہ نیچے کر لی۔ اس کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ جو شخص فون پر اسے سپاری دے رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس لڑکی کی شادی اور خوشیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ انایا اب بھی ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف اور غم سے ٹوٹ رہا تھا، جبکہ شاہویر خاموش کھڑا اس مہندی رچے ہاتھوں کو اور اس معصوم دلہن کو دیکھ کر زندگی کے ایک سب سے بڑے تذبذب میں پھنس چکا تھا۔ اس کی نظریں کبھی انایا کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر جاتی اور کبھی اس کے مہندی رچے نازک ہاتھوں پر۔ کمرے میں صرف انایا کی ہچکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ شاہویر کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی، جیسے اس نے اپنے دل میں کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور انایا کے بالکل قریب ہوا۔ اس سے پہلے کہ انایا کو سمجھ پاتی، شاہویر نے ایک بار پھر کلوروفارم والا رومال اس کے منہ پر رکھ دیا۔ انایا نے تڑپنے کی کوشش کی، لیکن وہ دوبارہ گہری بے ہوشی کی وادیوں میں چلی گئی اور اس کا سر ایک طرف لٹک گیا۔ اب کمرے میں بالکل موت جیسا سناٹا تھا۔ شاہویر نے اپنی جیب سے گن نکالی اور اس کے بعد اس اندھیرے کمرے میں کیا ہوا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تقریباً 10 منٹ بعد شاہویر فارم ہاؤس کے کوریڈور میں باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار اور سرد تاثر تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اسی نامعلوم نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے چند تصویریں سینڈ کر دی۔ وہ تصویریں ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جائے، کیونکہ ان میں کام مکمل ہونے کا صاف ثبوت موجود تھا، لیکن تصویروں کا زاویہ ایسا تھا کہ پورا سچ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تصویریں بھیجنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد شاہویر کے موبائل پر ایک میسیج ٹون بجی۔ اس نے اسکرین دیکھی جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں باقی کے 50 لاکھ روپے ٹرانسفر ہو چکے تھے، یعنی 1 کروڑ روپے کا سودا پورا ہو چکا تھا۔ دلاور نامی اس نامعلوم کلائنٹ نے وہ تصویریں دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ شاہویر نے انایا کا کام تمام کر دیا ہے۔ شاہویر نے اپنے فون کی اسکرین کو بند کیا اور اسے جیب میں ڈال دیا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور اس کا لمبا کش لے کر دھواں فضا میں اچھال دیا۔ وہ اب بھی اسی بند دروازے کے باہر کھڑا تھا جہاں اندر انایا موجود تھی۔ شاہویر نے گہرا سانس لیا اور بھاری لکڑی کا دروازہ کھول کر دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر کسی مسحور کن خواب کی طرح تھا۔ انایا اب بھی کرسی پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون اور ایک دل فریب معصومیت تھی، جو ہوش رہا حسن کے ساتھ مل کر شاہویر کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ شاہویر جیسے اپنے قدموں پر قابو نہ رکھ سکا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ وہ کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور مسحور ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ خود بخود بڑھا اور اس کے انتہائی نرمی سے انایا کے بند چہرے کو چھوا، پھر اس کی بند آنکھوں پر لرزتی ہوئی انگلیاں پھیری۔ اس نے آگے بڑھ کر انایا کے مہندی رچے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ مہندی کی خوشبو شاہویر کے پور میں بسنے لگی۔ اس نے سوچا کہ آخر کوئی انسان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے جو اس جیسی پاکیزہ اور معصوم لڑکی کی جان کا دشمن بن جائے۔ شاہویر کا تجسس اب حد سے بڑھ چکا تھا اور اپنے ایک خاص مخبر کو فون لگا کر انایا کی پوری ہسٹری اور معلومات نکالنے کا ٹاسک دے دیا۔ شاہویر کا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا، اس لیے صرف 2 گھنٹے کے اندر اس کے موبائل پر انایا کی پوری رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ پڑھتے ہی شاہویر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ انایا کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ اربوں روپے کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی اور بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا اپنا سگا کزن اس کی دولت کے پیچھے پاگل تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ پوری جائیداد اس کے نام ہو جائے، لیکن انایا کے والد اس کزن کی حقیقت جانتے تھے، اس لیے انہوں نے انایا کی شادی اس کی مرضی اور پسند سے ایک اچھے خاندان میں طے کر دی تھی۔ بس اسی حسد اور لالچ میں آ کر اس کے
اپنی کزن نے شاہویر کو 1 کروڑ روپے کی سپاری دی تھی تاکہ عنایا ہمیشہ کے لیے اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ شاہویر کو اب سارا خیال سمجھ آ چکا تھا کہ فون پر بات کرنے والا وہ نامعلوم شخص دلاور کوئی اور نہیں بلکہ عنایا کا اپنا کزن ہی تھا۔ شاہویر کے دل میں عنایا کے لیے ایک عجیب سی تڑپ اور حفاظت کا جذبہ جاگ اٹھا۔ وہ رپورٹ بند کر کے دوبارہ کمرے میں آیا اور عنایا کے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے۔ عنایا نے ایک گہرا سانس لیا اور تڑپ کر اپنی سرمئی آنکھیں کھول دی۔ اپنے سامنے ہی شاہویر کو دیکھ کر وہ دوبارہ خوف سے چیخنے لگی، لیکن شاہویر نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ خاموش، چیخو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، شاہویر نے انتہائی دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جب عنایا تھوڑی پرسکون ہوئی تو شاہویر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں میری بات بہت غور سے سننی ہوگی مس عنایا، شاہویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تمہاری زندگی اس وقت بہت بڑے خطرے میں ہے۔ تمہیں مزار پر مارنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی سپاری دی گئی تھی، اور وہ سپاری دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا کزن دلاور ہے۔ وہ تمہاری جائیداد ہڑپنا چاہتا ہے کیونکہ تمہارے والد تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کہیں اور کر رہے تھے۔ عنایا نے جیسے یہ سنا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بھائی ایسا نہیں کر سکتے، شاہویر نے سخت لہجے میں بات کر دی۔ ویسا کر چکی عنایا، اور سنو، دنیا کی نظر میں اب تم اس دنیا میں نہیں ہو۔ میں نے دلاور کو تمہاری ایسی تصویریں بھیج دی ہیں جس کے بعد اسے یقین ہو چکا ہے کہ تم مر چکی ہو۔ اس وقت تمہارے گھر والوں کو تمہاری موت کی خبر مل چکی ہوگی اور تمہاری حویلی میں کوہرام مچا ہوگا۔ اگر تم اب یہاں سے باہر نکلی تو وہ تمہیں سچ میں مار دے گا۔ اب تم صرف میرے پاس ہی محفوظ ہو۔ شاہویر کی یہ بات سن کر عنایا کا دل جیسے ڈوب گیا اور وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عنایا نے تڑپ کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی۔ اس کی سرمئی آنکھوں سے آنسو اب غصے کی شکل میں بہہ رہے تھے۔ اس نے شاہویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور چیخ کر کہا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ مجھے مار دو، میری جان آسان کر دو، میری زندگی آسان کر دو۔ تم نے تو مجھے مارنے کے 1 کروڑ روپے لیے ہیں نا؟ تم کون سے کوئی شریف آدمی ہو جو مجھ پر رحم کھا رہے ہو؟ بولو، تم اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شاہویر نے عنایا کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی غزالی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ نفرت و تڑپ تھی جو اس کے حسن کو اور زیادہ نکھار رہی تھی۔ شاہویر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالی اور آہستہ سے مسکرا کر کہا، شریف آدمی؟ بالکل نہیں، میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں مس عنایا، اور جہاں تک بات ہے کہ میں اب تم سے کیا چاہتا ہوں تو سنو، اب میں تم سے 2 کروڑ روپے چاہتا ہوں کیونکہ میں نے تمہاری اتنی خوبصورت اور قیمتی زندگی تمہیں بخشی ہے۔ کیا؟ یہ سن کر عنایا بالکل شوق رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر اس کا روتا ہوا دل ایک پل کے لیے جیسے تھم گیا۔ شاہویر کے جملے نے عنایا کے دماغ کے سارے تالے کھول دیے۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ اس لڑکے نے اس پر کوئی رحم نہیں کھایا تھا اور نہ ہی یہ کوئی بھلا انسان تھا۔ یہ تو ایک خالص کاروباری اور شاطر کھلاڑی تھا جو ڈبل کراس کر رہا تھا۔ اس نے 1 کروڑ روپے عنایا کے کزن سے بھی بٹور لیے تھے اور اب زندہ بچانے کے بدلے 2 کروڑ روپے خود عنایا اور اس کے باپ سے مانگ رہا تھا۔ عنایا نے نفرت سے شاہویر کو دیکھا اور کہا، تم ایک نمبر کے لالچی اور دھوکے باز انسان ہو۔ تم اپنے فائدے کے لیے کسی کی زندگی کا سودا بھی کر سکتے ہو اور کسی کو ڈبل کراس بھی کر سکتے ہو۔ شاہویر اس کی تلخ بات پر بالکل ناراض نہیں ہوا بلکہ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے جھک کر عنایا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا جہاں سے عنایا کو اس کی سانسوں کی تپش اور سگریٹ کی ہلکی سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ شاہویر نے دھیمے لیکن انتہائی کاٹدار لہجے میں کہا، مس عنایا، یہ میرا دھندا ہے اور میں اپنے دھندے میں بہت پکا ہوں۔ 1 کروڑ میں نے اس کام کے لیے جو میں نے کیا ہی نہیں، اور 2 کروڑ میں اس کام کے مانگ رہا ہوں جو میں نے کر دیا، یعنی تمہاری جان بخشی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، اپنی زندگی کی قیمت تم خود طے کر لو۔ شاہویر کا یہ انداز عنایا کو اندر تک ہلا گیا۔ جہاں ایک طرف اس کی زندگی بچی تھی وہیں دوسری طرف ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ عنایا نے شاہویر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر اپنے منگیتر کے لیے اطمینان اور غرور ابھر آیا تھا۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں صرف اپنے 2 کروڑ روپے سے مطلب ہے تو میرے منگیتر احسن کو فون ملاؤ۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ مجھے بچانے کے لیے تمہیں 2 کروڑ کیا 5 کروڑ بھی دے دے گا۔ وہ میرے بابا سے بات بھی کر لے گا اور رقم کا انتظام بھی کر دے گا۔
شاویر نے ایک آبرو چکایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنز و مزاح سے بھرپور مسکراہٹ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور عنایا کے بتائے ہوئے نمبر پر کال ملا دی۔ شاویر نے جان بوجھ کر فون کا اسپیکر آن کر دیا اور موبائل کرسی کے ہینڈل پر رکھ دیا تاکہ عنایا خود اپنے سامنے موبائل اسکرین پر احسن کا نام دیکھے اور اس کی گفتگو سن سکے۔ چند گھنٹیاں جانے کے بعد دوسری طرف سے احسن نے فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز میں کوئی غم یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ شاویر نے اپنی آواز کو بھاری اور کھرکھرا بناتے ہوئے کہا، احسن صاحب دھیان سے سنیں، عنایا مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور اس وقت میری قید میں ہے۔ اگر تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو چپ چاپ 2 کروڑ روپے کا انتظام کرو اور میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاؤ۔ شاویر کی بات سن کر دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر اچانک احسن کے زہریلے ہنسنے کی آواز اسپیکر سے پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کی اس بے باک ہنسی کو سن کر عنایا کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ احسن نے ہنستے ہوئے انتہائی شفاف لہجے میں کہا، جناب آپ شاید بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ میرے لیے عنایا مر چکی ہے اور ہم نے اس باب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اب ہم ایک مری ہوئی لڑکی کے لیے تمہیں 2 کروڑ روپے دیں گے۔ ہمارے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں، تم چاہو تو اسے ابھی کے ابھی ختم کر دو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عنایا کی آنکھیں حیرت و صدمے سے پھٹ گئی، اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ احسن فون پر آگے بولا، اور سنو، تمہیں کیا لگا کہ تم ہمیں بلیک میل کرو گے؟ تمہیں عنایا کو مروانے کی 1 کروڑ کی سپاری اس کے کزن نے دی تھی نا، لیکن اس کے پیچھے اصل دماغ عنایا کا اپنا باپ ہے، جو اصل میں اس کا سوتیلا باپ ہے۔ اب عنایا کے نہ ہونے کے بعد اربوں کی وہ ساری جائیداد اس کے سوتیلے باپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے اور میں اسی سوتیلے باپ کا سگا بیٹا ہوں۔ ہم دونوں نے مل کر یہ پورا پلان بنایا تھا تاکہ عنایا راستے سے ہٹ جائے اور دولت ہمارے پاس رہے۔ اب تم اس لڑکی کا جو چاہے کرو، ہمارے لیے وہ قصہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر احسن نے فون کاٹ دیا۔ کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ اسپیکر پر ہونے والی اس گفتگو نے عنایا کی پوری دنیا کو ایک ہی سیکنڈ میں اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ جس منگیتر اور باپ پر وہ ناز کر رہی تھی، وہی اس کی موت کے سوداگر نکلے۔ عنایا پتھر کی مورت بنی شاویر کو دیکھنے لگی، جبکہ شاویر کے چہرے پر بھی اس بھیانک سچ کو سن کر ایک گہری سنجیدگی آ چکی تھی۔ تم اس عنایا، اب بتاؤ تمہارا کیا کرنا ہے؟ تمہاری قیمت لگانے والے تو پیچھے ہٹ گئے۔ عنایا کچھ پل کے لیے بالکل صدمے کی حالت میں شاویر کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ خوفناک سردی نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہا، میں اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کروں گی۔ اگر دشمن غیر ہوتے تو شاید میں معاف کر دیتی، لیکن میری ماں نے جس مرد پر بھروسہ کیا وہی غدار نکلا، مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ عنایا نے شاویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک مضبوط آواز میں کہا، میں تمہیں 2 کروڑ نہیں، پورے 5 کروڑ دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، میرا مضبوط سہارا بننا ہوگا اور میرے ساتھ چل کر میری جائیداد مجھے واپس دلوانی ہوگی۔ اس کے بعد میں تمہارے 5 کروڑ تمہیں دے دوں گی اور یہ کھیل ختم ہو جائے گا، تمہاری اور میری راہیں الگ ہو جائیں گی۔ شاویر نے حیرت سے ایک آبرو چکایا تو عنایا آگے بولی، دراصل میری ماں کی وصیت کے مطابق میری شادی پر ہی مجھے ساری دولت ملنی تھی۔ مجھے اب اپنے سوتیلے باپ کا سارا کھیل سمجھ آ گیا ہے۔ یہ وصیت چند دنوں پہلے ہی کھلی تھی اور اسی وجہ سے میرے باپ نے مجھے شادی سے پہلے ہی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ دولت مجھے نہ مل سکے۔ یہ سن کر شاویر کے لبوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے عنایا کے غصے اور جرات کو سراہتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ ڈیل قبول ہے۔ اگلے دن شاویر نے اپنے ذرائع کا استعمال کر کے ایک قاضی کا انتظام کیا اور فارم ہاؤس کے اسی کمرے میں دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد عنایا اپنے شوہر شاویر اور بھاری پولیس نفری کو ساتھ لے کر سیدھی اپنی حویلی پہنچ گئی۔ جب اس کا سوتیلا باپ اور احسن سامنے آئے تو عنایا کو زندہ اور پولیس کے ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے سفید پڑ گئے۔ شاویر کے پاس احسن کی اس فون کال کی ریکارڈنگ اور مخبروں کے پکے ثبوت تھے، جس کی بنیاد پر پولیس نے فوراً اس کے سوتیلے باپ، کزن اور احسن کو گرفتار کر لیا۔ قانون کے مطابق شادی ہوتے ہی وصیت کے تحت حویلی اور اربوں کی ساری جائیداد سرکاری طور پر عنایا کے نام ہوگی۔ اپنا بدلہ پورا کرنے کے بعد عنایا حویلی کے اپنے شاندار بیڈ روم میں آئی۔ شاویر بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ عنایا نے مڑ کر شاویر کو دیکھا اور اپنے بیگ سے چیک بک نکال کر اس پر رقم لکھی۔ اس نے وہ چیک شاویر کی طرف بڑھاتے ہوئے
खुरदरे लहजे में कहा। ये लो अपने 5 करोड़ रुपए। हमारा मुआहदा पूरा हो चुका है, अब तुम मुझे तलाक दे दो और यहाँ से चले जाओ। शाहवीर ने वो 5 करोड़ का चेक देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर चेक अनाया के हाथ से लेकर मेज़ पर रख दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अनाया के बिल्कुल करीब आया, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला रह गया। अनाया का दिल उसकी इस अचानक कुर्बत पर जोर से धड़कने लगा। शाहवीर ने झुककर उसके कान के पास धीमे और रोमांटिक लहजे में कहा, बेगम साहिबा, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे दुश्मनों को जेल पहुंचाया और तुम्हारी खोई हुई जायदाद तुम्हें वापस दिलवाई। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद कुछ दिन तो मुझे यहाँ आराम से गुजारने दो। अनाया ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शाहवीर ने तेजी से अपना मजबूत बाजू अनाया की कमर के गिर्द लपेटकर उसे अपने साथ लगा लिया। अनाया की सांसें रुक गई और उसके गाल शर्म और गुस्से से लाल हो गए। शाहवीर, छोड़ो मुझे, ये हमारे मुआहदे में नहीं था। अनाया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन शाहवीर की गिरफ्त और मजबूत हो गई। मुआहदे बदलते रहते हैं अनाया, अब तुम मेरे निकाह में और इस हवेली के साथ साथ इस खूबसूरत दुल्हन पर भी अब मेरा पूरा हक है। अनाया ने घबरा कर एक कदम पीछे बढ़ाया और गुस्से से अपने आबरू सुकेड़ कर कहा, शाहवीर, तुम अपनी हद अबूर कर रहे हो। हमारा मुआहदा सिर्फ जायदाद वापस लेने तक का था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी रकम दे रही हूँ, तुम तलाक के कागजात पर साइन करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। शाहवीर ने तलाक का लफ्ज़ सुनकर एक कहका लगाया और अनाया की परवाह किए बगैर सीधा जाकर उसके शान और नर्म मुलायम बेड पर लेट गया। उसे अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे और आंखें बंद कर ली। अनाया ये देखकर आग बगोला होगी। वो तेज़ी से बेड के पास आई और चिल्लाई, शाहवीर, ये मेरा बेडरूम है, तुम यहाँ कैसे लेट सकते हो? चलो उठो यहाँ से और बाहर निकलो। शाहवीर ने अपनी एक आंख खोली और उसे देखा, फिर वह एकदम बिजली की तेज़ी से उठा और अनाया के कुछ समझने से पहले उसका नाजुक बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अनाया तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधी शाहवीर के बिल्कुल करीब आकर उसके सीने से जा लगी। दोनों के दरमियान का फासला मिट चुका था और अनाया को शाहवीर के दिल की तेज़ धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। शाहवीर, छोड़ो मुझे। अनाया ने गुस्से और घबराहट में तड़पते हुए उसके मजबूत सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन शाहवीर की गिरफ्त उसके बाजू पर बहुत मजबूत थी। उसकी ब्लैक आंखों में एक अजीब सा सहर था जो अनाया को बोलने से रोक रहा था। मिसेस शाहवीर, शायद तुम भूल रही हो कि काजी साहब के सामने तुमने मेरे नाम का कलमा पढ़ा है। शाहवीर ने उसके चेहरे पर झुकते हुए इंतहाई धीमे और गहरे लहजे में कहा, जिसे अनाया के गाल शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गए। दुनिया की नज़र में और कानून की नज़र में ये कमरा जितना तुम्हारा ना, उतना ही मेरा भी है। अब अगर तुम ज़्यादा शोर मचाओगी तो बाहर खड़े मुलाजिम क्या सोचेंगे? अनाया ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा। उसकी सांसें इस अचानक कुर्बत की वजह से तेज चल रही थी। तुम एक नंबर के बदतमीज़ और घटिया इंसान हो। तुमने मुझे सिर्फ पैसों के लिए बचाया था। हाँ, मैं पैसों का पक्का हूँ, लेकिन अब मैं अपनी बीवी का भी पक्का हूँ, शाहवीर ने शरारे से कहा और उसका बाजू छोड़कर एक कदम पीछे हटा। उसने अनाया को तिलमिलाता हुआ छोड़ा और मुस्कुराते हुए दोबारा बेड पर जाकर लेट गया। उसका ये पुरसुकून अंदाज देखकर अनाया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तिलमिलाकर बेड के बिल्कुल करीब आई और अपनी दोनों मुट्ठियां भींच कर चिल्लाई, शाहवीर, तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हें सीधी तरह कह रही हूँ, इस हवेली से बाहर निकल जाओ, वरना मैं अभी बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाऊंगी और तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूंगी। मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी कि एक अजनबी मेरे कमरे में ज़बरदस्ती घुस आया है। अनाया ने गुस्से से हाँफते हुए धमकी दी। शाहवीर ने सुकून से अपनी आंखें खोली, अपने सर के नीचे से हाथ हटाया और बेड पर थोड़ा सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर खौफ का एक तासुर भी नहीं था, बल्कि उसकी वो अबदी शरारती मुस्कुराहट और गहरी होगी। उसने अपना मोबाइल मेज से उठाया और उससे अनाया की तरफ बढ़ाते हुए इंतहाई धीमे और पुरसुकून लहजे में कहा, बुलाओ, शौक से बुलाओ गार्ड्स को भी और पुलिस को भी। बल्कि ये लो मेरा फ़ोन, इसे नंबर मिलाओ, लेकिन एक बात याद रखना बेगम साहिबा, जैसी पुलिस यहाँ आएगी मैं उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाऊंगा जो तुमने निकाह से पहले मुझसे साइन करवाया था। मैं सबको सच बता दूंगा कि तुमने अरबों की ये जायदाद हासिल करने के लिए मेरे साथ एक झूठा और फर्जी निकाह किया है। अनाया ने जैसे ये सुना उसके बोलते हुए लब वहीं जुम गए और उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
شاہویر بیڈ سے نیچے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا انایا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر انایا کی شوق آنکھوں میں جھانکا اور بولا، سوچو انایا، جب قانون کو پتہ چلے گا کہ تم نے صرف وصیت کی دولت پانے کے لیے عدالت اور قاضی کو دھوکہ دیا تو جائیداد تو تمہارے ہاتھ سے جائے گی ہی، ساتھ میں جھوٹے نکاح اور دھوکہ دہی کے کیس میں تم اسی جیل میں اپنے سوتیلے باپ کے برابر والے لاک اپ میں بیٹھی ہوگی۔ بولو منظور ہے؟ انایا بالکل بے بس ہو کر شاہویر کو دیکھنے لگی۔ اس کے پاس شاہویر کی اس شاطرانہ چال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویر سچ کہہ رہا ہے۔ وہ ایک پیشہ ور کھلاڑی تھا اور اس نے انایا کو اپنے جال میں بری طرح جکڑ لیا تھا۔ شاہویر نے اس کی خاموشی دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائی اور واپس بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ انایا نے غصے اور بے بسی سے شاہویر کو دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شاہویر کا خون کر دے۔ اس نے پیر پٹکا، اپنے عبایا کو سنبھالا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ روم کا باہری دروازہ کھول کر غصے سے باہر نکل گئی۔ شاہویر نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ بس اپنی آنکھیں بند کر کے سکون سے بیڈ پر لیٹا رہا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، شاہویر نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے سے وہ شرارتی اور شاطرانہ تاثر ایک دم غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک انتہائی سنجیدہ اور فرض شناس انسان نے لے لی تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں باہر رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شاہویر نے اپنی پینٹ کی خفیہ جیب سے ایک بالکل الگ اور چھوٹا اسمارٹ فون نکالا جو اس نے اب تک انایا یا اس مافیا گینگ سے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ سر، شاہویر بول رہا ہوں۔ اس مافیا گینگ کے خلاف ہمارا جو بڑا انڈر کور مشن چل رہا تھا نا، اس کا ایک سائڈ کیس میں نے حل کر دیا۔ انایا محفوظ اور اس کے سوتیلے باپ اور احسن کو پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ شاہویر کی آواز میں اب ایک پیشہ ور اور مخلص پولیس افسر کا رعب تھا۔ دوسری طرف سے اس کے اعلیٰ پولیس افسر کی آواز آئی، بہت اچھے شاہویر، تم تو اس شہر کے بڑے مافیا اور سمگلنگ نیٹ ورک کو پکڑنے کے لیے اس گینگ میں کرائے کے قاتل بن کر شامل ہوئے تھے۔ یہ نیا والا کیس بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ شاہویر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور جواب دیا، سر میں تو اپنے اسی بڑے مشن پر کام کر رہا تھا، لیکن اچانک اس گینگ کے ذریعے مجھے اس معصوم لڑکی کو مارنے کی سپاری مل گئی۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر میں انکار کرتا تو گینگ کو مجھ پر شک ہو جاتا اور میرا انڈر کور مشن فیل ہو جاتا۔ اس لیے مجھے مجبوراً یہ کانٹریکٹ لینا پڑا۔ افسر نے پوچھا، تو پھر تم نے اسے مارا کیوں نہیں؟ شاہویر کے ذہن میں ایک پل کے لیے انایا کا وہ ہوش ربا حسن، اس کی سرمئی آنکھیں اور مزار پر اس کا وہ معصوم چہرہ گم گیا جس نے پہلی نظر میں شاہویر کے دل کو مال کر دیا تھا۔ اس بے رحم دنیا میں انایا کی پاکیزگی نے شاہویر کے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاہویر نے تھوڑا رک کر جواب دیا، سر جب میں نے اس کی تصویر دیکھی اور مزار پر اس کا معصوم روپ دیکھا تو میرا دل ایک معصوم کی جان لینے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اس کا حسن اور اس کی معصومیت ایسی تھی کہ میں اس پر گولی نہیں چلا سکا۔ اس لیے میں نے پلان بنایا کہ میں مزار پر جھوٹا فائر کر کے بھگدڑ مچاؤں گا اور اسے مارنے کے بجائے غائب کر دوں گا تاکہ وہ گینگ سے بھی بچ جائے اور مجھے مجرموں تک پہنچنے کا وقت بھی مل جائے۔ افسر نے ہنستے ہوئے کہا، اور اب تم اس کے ساتھ حویلی میں اس کا شوہر بن کر رہ رہے ہو؟ شاہویر کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ سر جائیداد تو اس کے نام ہو گئی ہے، لیکن اس کے سوتیلے باپ کے کچھ خطرناک گنڈے اب بھی باہر آزاد گھوم رہے۔ انایا حویلی میں اکیلی محفوظ نہیں ہے، مجھے کچھ دن یہاں اس کا شوہر بن کر رہنا ہوگا تاکہ میں اس کی مکمل حفاظت کر سکوں۔ جیسے ہی ہمارا وہ بڑا مافیا مشن ختم ہوگا میں اسے اپنی اصل پہچان بتا کر اسے طلاق دے دوں گا۔ شاہویر نے فون بند کیا اور اسے واپس چھپا دیا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ انایا اسے ایک گنڈا اور قاتل سمجھ کر نفرت کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک انڈر کور پولیس والے کے طور پر اس کے وجود اور اس کی عزت کا پہرا دے رہا تھا۔ حویلی میں اگلے 2-4 دن بالکل خاموشی سے گزر گئے تھے۔ انایا نے خود کو اپنے کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے اپنوں کے صدمے سے بالکل باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف شاہویر بھی دن بھر اپنے انڈر کور مشن کے آخری مراحل کو سمیٹنے میں مصروف رہتا تھا اور رات گئے حویلی لوٹتا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوری اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 4 دن بعد ایک رات حویلی کے در و دیوار پر بادل گہرے ہو کر برسنے لگے۔ تیز بارش کی آواز پورے ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ شاہویر اپنے بیڈ روم کی کھڑکی پر کھڑا باہر اندھیرے میں بارش کا شور سن رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں
حویلی کے وسیع لان پر گئی۔ وہیں ٹھہر کر اس کی سانسیں جیسے رک گئی۔ لان کے بیچوں بیچ عنایا کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا انتہائی خوبصورت اور سادہ لباس پہن رکھا تھا، جو بارش کے پانی میں پوری طرح بھیگنے کی وجہ سے اس کے نازک وجود کے ساتھ بالکل چپک گیا تھا۔ وہ اپنی دونوں بائیں کھولے چہرہ آسمان کی طرف کیے بارش کو خود میں سمیٹ رہی تھی۔ شمع اور حویلی کی مدھم روشنی جب اس کے گیلے سفید لباس پر پڑ رہی تھی تو اس کا ہوش ربا حسن جیسے پار ہو رہا تھا۔ وہ کسی آسمانی اپسرا کی طرح چمک رہی تھی۔ شاہویر کے دل کا سکون ایک ہی پل میں غارت ہو گیا۔ وہ اپنے قدموں پر قابو نہ رکھ سکا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے لان میں آ گیا۔ وہ چپکے سے عنایا کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عنایا کو جیسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے گھبرا کر مڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، شاہویر نے پیچھے سے آ کر اپنے دو مضبوط اور گرم بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ دیا۔ اس نے عنایا کو اپنی باہوں کے سخت گھیرے میں جکڑ لیا۔ شاہویر! عنایا کے لبوں سے خوف اور حیرت کی ایک ملی جلی چیخ نکلی۔ بارش کا ٹھنڈا پانی دونوں پر برس رہا تھا، لیکن شاہویر کے لمس کی گرمی عنایا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا رہی تھی۔ شاہویر نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے عنایا کے تل ملانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ عنایا کا گیلا سفید لباس شاہویر کے وجود کو بھی بھگو رہا تھا۔ شاہویر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس حویلی کے اندر اس کے بیڈ روم تک لے آیا اور دروازہ پیر سے بند کر دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں شاہویر نے عنایا کو نرمی سے بیڈ پر اتارا، لیکن خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے ہاتھ عنایا کے چہرے پر آئے۔ اس نے انتہائی پیار اور شدت سے عنایا کے چہرے پر چپکی گیلی زلفوں کو ہٹایا اور اس کی لرزتی ہوئی سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ شاہویر کے اندر کی تڑپ اب حد عبور کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے گلابی ہونٹوں کی طرف جھکنے لگا۔ عنایا کے حواس جواب دے رہے تھے، لیکن بالکل آخری لمحے پر اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور شاہویر کو اپنے سے دور پیچھے کی طرف ایک زوردار دھکا دے دیا۔ دور ہٹو مجھ سے شاہویر! عنایا ہانپتے ہوئے چلائی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور صدمہ ابھر آیا۔ تم صرف ایک کرائے کے قاتل ہو۔ تم نے مجھے پیسوں کے لیے بچایا اور اب تم میرے پاس اس مجبور رشتے کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میں ایک گینگسٹر کو کبھی خود کو چھونے نہیں دوں گی۔ شاہویر کو اس اچانک دھکے پر جلال آ گیا، لیکن عنایا کے منہ سے کڑوی باتیں سن کر وہ مجبور ہو گیا۔ اب سچ چھپانا ناممکن تھا۔ اس نے فوراً اپنی پینٹ کی خفیہ جیب سے اپنا اصلی پولیس فورس کا ID کارڈ نکالا اور اسے عنایا کے چہرے کے بالکل سامنے کر دیا۔ میں کوئی قاتل نہیں ہوں عنایا، شاہویر کی کڑکدار اور بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ میں شہر کا انڈر کور پولیس آفیسر ہوں۔ میں اس مافیا گینگ کو پکڑنے کے لیے ان کے درمیان تھا، اور جب مجھے تمہاری سپاری ملی تو میرا دل ایک معصوم کی جان لینے پر آمادہ نہیں ہوا، اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں اس مزار سے غائب کیا تاکہ میں تمہیں بچا سکوں۔ عنایا نے جیسے ہی سنا، اس کے بولتے ہوئے لب وہیں جم گئے۔ کارڈ پر شاہویر کا نام اور اس کا پولیس یونیفارم والا فوٹو صاف چمک رہا تھا۔ شاہویر کی یہ سچائی، اس کا یہ مخلص روپ عنایا کے دل کے اندر تک اتر گیا، اس کی روح کی گہرائیوں کو چھو گیا۔ اس کے دل میں شاہویر کے لیے بچی کچی نفرت اور دیواریں ایک ہی پل میں ڈھیر ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ شخص کوئی جلاد نہیں بلکہ اس کا محافظ تھا، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کا پہرا دے رہا تھا۔ عنایا نے روتے ہوئے شاہویر کی طرف دیکھا، اور اس بار اس نے خود آگے بڑھ کر شاہویر کے سینے پر سر رکھ دیا، جہاں دونوں کی دھڑکنیں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔